अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज भी सहरी के बाद आपका मेरा साथ रहेगा एक अहम मौजू को लेके। ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे एक ऐसी सिफ़त के हवाले से जो अल्लाह ताला की नापसंदीदा तरीन सिफ़ात में से एक है, यानी तकब्बुर। अगर हम अपने माशरे पे नज़र डालते हैं, कभी हमें अपने गोरे रंग का, किसी को अपनी अच्छी जिसामत का, वसाइल का, शोहरत का, दौलत का, किसी भी चीज़ का तकब्बुर हो सकता है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि फ़ैमिलीज़ में अगर किसी के पास किसी के बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं तो लोग इस पे भी बड़ा गुरूर करने लगते हैं। ये तमाम वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने जिससे आपको नवाजा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि मेरी तकसीम पे सवाल खड़ा मत करो। यानी जब हम एक दूसरे के लिए, यानी ये बात कही जाती है जब हमारा दिल ख़राब हो रहा होता है कि एक चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जब हम तकब्बुर भी कर रहे हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तकसीम है। अगर आपको नवाजा है तो उसका शुक्र अदा करें और जिस तरह हो सके दूसरों की इमदाद करें। कल हमने ये भी बात की थी कि हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। अल्लाह ताला ने उनको कुछ ख़ास खुदादात सलाहियतें दी हैं, लेकिन वो हो सकता है दिखने में आपके और मेरे जैसे ना हों। उनको शायद घूमने के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत है। और ये जो तमाम नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, एक उसका शुक्र अदा करने का तरीका ये भी है कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को कभी मजरूह होने ना दें। इन दोनों ही हवालों से आज का हम प्रोग्राम करेंगे। इस मौजू को आगे लेके चलेंगे, आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को भी शामिल करते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारा आज का मौजू गुरूर और तकब्बुर के हवाले से। हमने देखा बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में पाया, बहुत सारे मकाम को, इक़्तिदार को पाया, लेकिन फिर उनका अंजाम हमें ऐसा नज़र आता है कि यकीनन दिमाग से ये बात गुज़रती है कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जो लोग इक़्तिदार के नशे में लोगों से रवैया अपना बदल लेते हैं, लोगों को कमतर और हकीर समझने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात अगर हम देखते हैं ऐसी कौमों पे जहां अज़ाब नाजिल किया गया, हमें कुरान हकीम में भी मिलेंगे और आप और मैं भी अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं। इसी पे बात करना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे दीन हक़ ने हमें किस तरह राह दिखाई है, किस तरह बताया है कि इस बुरी आदत से बचना चाहिए। और आपके अगर सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में मुफ्ती नूर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, ये जो बात है तकब्बुर के हवाले से, लोग कहते हैं कि जी ये आ जाती है जब आपके पास इक़्तिदार हो, पैसा हो, और ख़ास तौर पे लोग ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा रोब और दबदबा ना रखें तो अगला बंदा शायद हमें सीरियसली ना ले। अब ये जो बहुत फ़ाइन सी लाइन है तकब्बुर और रोब, और एक ऐसे रोब की जिससे आप काम निकलवा सकें, काम करवा सकें, ये हम कैसे पहचानें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह का इरशाद, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत नहीं करता, उनको पसंद नहीं फरमाता कि जो गुरूर और तकब्बुर करते हैं। याद रखिएगा, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में सिफ़ात बयान की कि जो पसंदीदा सिफ़ात, जो पसंद अल्लाह जिनको करता है उनकी सिफ़ात, और जिनको नापसंद करता है उनमें से एक सिफ़त तकब्बुर और किबरियाई, कि मैं बड़ा हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी 19वें पारे के अंदर और समझाया कि जो तकब्बुर करता होता है ऐसा कि उसकी गर्दन ज़रा अकड़ जाती है, सरिया आ जाता है और ज़रा सीना फैल जाता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि इनसे कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी गर्दन अकड़ा लें और सीना फैला लें, अपनी गर्दन अकड़ा लें और सीना फैला लें। क्या ये हमारे पहाड़ जितनी बुलंद गर्दन कर सकते हैं? क्या ज़मीन जितनी वसअत ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो फिर तकब्बुर किस बात का, अकड़ किस बात का? अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, माल भी फ़ितना है, औलाद भी फ़ितना है, आजमाइश है। शौहरत भी आजमाइश फ़ितना, दौलत भी आजमाइश
فتنہ، تعلقات بھی آزمائش فتنہ، تمام چیزیں۔ اب ان فتنوں سے ہم نکلیں کیسے، بچیں کیسے معلوم ہوگا؟ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے؟ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، میں ابو کے ساتھ جا رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا میرے والد گرامی کو، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ابو میرے بالکل ساتھ تھے، ابو کو صحیح حالت میں بس دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، تکلیف تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو میاں بات سنو، 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ کہنے لگے ایک تو یہ کہ اپنے موصلوں کو کبھی نہیں بھولنا، مجھے نصیحت کر رہے ہیں میرے والد، اس میں تمہارے والد ہیں، تمہاری والدہ ہیں، تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہارے استاد، اور دوسرا یہ کہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولنا، پہلے تم کیا تھے اور اب کیا ہو۔ اگر 2 چیزیں تم بھول گئے تو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خاک آلودہ کر دے گا، یعنی کہ تم پستی کی طرف سے لے آؤ۔ انسان کا دل اور دماغ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث رسول نے ذہنی نشو نما کی ہے۔ جب ذہنی بلندی پہ آ جاتا ہے نا اور علم کی انتہا ہوتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں بندے میں عاجزی اور انکساری زیادہ آ جاتی ہے۔ وہ درخت، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں نا، وہ درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جس میں پھل ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے، مگر جو درخت ساکن ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کو بارش اور تیز ہوا اکھاڑ کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جس بندے میں عاجزی، انکساری ہوتی ہے، خوف الہی، 2 چیزیں ہوتی ہیں، للہیت، عنایت۔ جس میں للہیت ہوگی اس میں تکبر نہیں ہوگا، اور جس میں عنایت ہوگی وہ تکبر سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو اپنے دل کے اندر للہیت لائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی طرف دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں کتنا بلند پہاڑ ہے، غور و فکر کریں، درخت کو دیکھیں کتنا ہرا بھرا درخت ہے، ایک ہی گارڈن ہے اس میں مختلف پرندے اور مختلف پودے ہیں، اور پودوں میں مختلف پھول ہیں، اور پھولوں میں الگ خوشبو۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں گے تکبر آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ آپ مادیت کی طرف آئیں گے، دنیا داری کی طرف آئیں گے، تکبر آپ کا انکریز ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقیت کو دیں گے، ڈکریز ہوگا۔ اب یہ آپ کا سوال تھا ویلٹ کہ تکبر اور روب میں کس طرح معلوم ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے دی ہے عزت شہرت، میں اس پر عنایت کی طرف جا رہا ہوں یا للہیت کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، نام ہے، پیسہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو لوگوں سے، عام لوگوں سے ذرا بہتر گردانتے ہیں۔ ہم اپنی فلائٹ یعنی جو ٹائم ہے آپ کا بورڈنگ ٹائم، اس کے بعد پہنچتے ہیں، اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ VIP ہیں، ہم کیونکہ ہمارا پروٹوکول ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں مختلف انداز میں لوگ ٹریٹ کریں۔ لیکن آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جتنا پھلدار ایک درخت ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میں خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تو آپ میں فلیکسیبلٹی، لچک اور انکساری زیادہ ہوگی۔ اس بات پہ غور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں غرور کے حوالے سے۔ بچپن میں میں نے سب نے یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ غرور کا سر نیچا۔ کبھی ہم ایک درخت کی صورت میں، تناور درخت کی مثال بچوں کو دی جاتی ہے کہ اگر وہ اکھڑا ہوا ہو، جھکاؤ نہ ہو، لچک نہ ہو اس میں، تو اگر تیز آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا درخت اکھڑ کے اپنی جگہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی مثال دی جائے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ اقتدار سے، پیسے سے، رتبے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ میں کتنا ظرف ہے۔ لیکن اگر آپ اس آزمائش پہ پورے نہیں اترتے تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہی چیزیں فتنے کا، آزمائش کا، اور آپ کو یعنی دنیا میں ایک بہت ہی اذیت سے گزرنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ خاص طور پہ جس طرح کا رویہ آپ لوگوں سے اپناتے ہیں جب آپ غرور کی کیفیت میں ہوں، یعنی آپ سمجھے کہ دوسرا آپ سے حقیر ہے، کمتر ہے، اس کی ضرورت یا اس کی جو نیڈ ہے وہ آپ سے کم ہے۔ ایسی تمام صورتحال میں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، دین سے، سیرت نبوی سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کے سوالات کو بھی اس میں انکلوڈ کریں گے، اور جو ہمارا دوسرا سبجیکٹ ہے اباؤٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز یا ود اسپیشل نیڈز، اس کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود جہاں پہ ہر شخص کا ایک حق ہونا چاہیے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کی اور میری طرح انسان کے پاس اگر تمام یہ نعمتیں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی، ہمارے ہاتھ، کان، ناک سلامت ہیں، یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ہم سے جو ذرا سے مختلف لوگ ہیں
ہیں ان کو ہم صحیح ٹریٹ نہیں کرتے، ان کے لیے اور آزمائشیں اور چیلنجز بنا دیتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب بھی، تو گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، تکبر کے بارے میں ہمیں اگر یعنی یہ سمجھنا ہو کہ ہم اب تکبر کے زمرے میں جا رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی ہمیشہ پر آسائش گزری ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو انجانے میں ہو گیا ہم سے، ہمیں ہمیشہ سے اس کی عادت تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری کسی بات سے، کسی ایکشن سے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ لیکن ہم اپنا اگر محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم تکبر کا شکار ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین اما بعد ابا واستکبر کان من الکافرین، یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں، بالکل واضح پوری آیت ہے کہ ابا واستکبر، یہ دو لفظ سے میں نے بس استفادہ کیا اس وقت کہ انکار اور تکبر، کانا من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یعنی گویا یہ دو بیماریاں ایسی ہیں کہ اچھے بھلے انسان کو ہیں کیا ہے، حیوانیت کی طرف، ان کو میں اس کو بہرحال حیوانیت سے تعبیر کرتا ہوں کہ حیوانیت کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو انسان کو بس انسان رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو انکار، مگر اس کے بعد ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ انکار کس سے؟ یہاں انکار میں دیکھا جائے گا کہ کس سے ہے، اس لیے کہ جو برائی ہے اس سے یقیناً انکار ہے، اور اچھائی سے انکار جو ہے وہ کفر ہے، چونکہ اس نے شیطان نے جو ہے وہ کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ اس لیے کفر ہو گیا اس سے کہ اس نے حکم خدا سے انکار کیا۔ ادعو لیے حکم خدا، یہ کفر کا باعث ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خدا کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ نہ صرف مد مقابل آ کے کھڑے ہو جاؤ بلکہ اپنی کبریائی کا دعویٰ کرنے لگ جاؤ، یعنی اس سے بھی اوپر کی باتیں سوچنے لگ جائیں۔ کیونکہ آج کل انسانی ذہن، مطلب معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ہم جیسے مسلمان بھی جو ہے نا، وہ شاید دین لانے والوں کو بھی دین پڑھا دیں، استاد کو بھی پڑھانے کو تیار کھڑے ہیں۔ ایسے شاگرد آج کل کے زمانے میں ہو گئے ہیں، اور یہی بہت خطرناک ہے کہ جب شاگرد استاد بن جائے تو یہ خود ایک تکبر کی ایک علامت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو چیز علامہ صاحب قطع کلامی، لیکن یہاں تو علامہ اقبال کی یاد آ رہی ہے جو وہ کہتے تھے جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو آپ تو اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہ بتائیے کہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی تو اکساتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر کسی شخص کے پاس اگر اقتدار ہو مفتی صاحب، تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے نہیں آپ اپنا سٹیٹس دیکھیے کہ اب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یعنی اگر ایک فیکٹری میں ہے تو مینیجر کو کہا جاتا ہے کہ اپنے لیبرر سے دور رہو۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں زیب دیتی ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک فلسفہ دیا، شیطان کو ایک فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے کہ انا خیر منہ، اس کا فلسفہ کیا تھا کہ میں بہتر ہوں، جس کی ذات میں یہ آ جائے کہ انا کہتے ہیں عربی میں کو، کہ جس صرف میں ہی ہوں۔ آپ نے جو بات کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نا انجانی میں ایسا ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر انا آ چکی ہے، انائیت ہے اور للہیت نہیں ہے، تو وہ رجوع الی اللہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں، ظاہری باطنی تمام۔ ایک پاگل عورت آتی ہے، نبی اسلام کی سرگوشی کرتی ہے، کان میں کہتی ہے، کچھ تمام لوگ موجود ہیں وہاں پہ، نبی اسلام مدینہ کے اندر ہیں تو حاکم ہیں، سیدنا صدیق اکبر وزیر اعظم ہیں، عمر فاروق وزیر خارجہ، مولا کائنات وہاں موجود ہیں، جو جتنی گورنمنٹ کے جو اہم دستاویزات ہوتی ہیں وہ سب موجود ہیں نا، آپ ہی کہیں سارے مشیر موجود ہیں، حاکم بھی موجود ہیں۔ جو سوال آپ کا ہے، وہ عورت نبی اسلام کی بارگاہ میں کچھ کہتی ہے، اور پاگل عورت ہے، ہاتھ پکڑتی ہے انگلی، اور مدینہ سٹی سے باہر لے جاتی ہے۔ آپ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاگل عورت تھی۔ کہا محمد تو کسی پاگل کا بھی دل نہیں توڑتا۔ آپ دیکھیں مشیر بھی سارے لوگ تھے۔ ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے قریب کے لوگ کون ہیں۔ نبی پاک نے جو سلیکشن کیا ہے انتہائی انٹلیکچوئل کا کیا۔ کسی بھی سوسائٹی کو جو لوگ چلاتے ہیں اس میں 3 اسٹیجز ہوتے ہیں نا، انٹلیکچوئلس، اس کے بعد فورسز، اس کے بعد عام پبلک۔
تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ انٹلیکچوئلز ہیں یا نہیں، یعنی آپ کی کوالٹی آف انٹلیکچوئلز کیا ہے، ہاں آپ کے اگر ارد گرد انتہائی اعلیٰ فکر رکھنے والے شخص ہوں گے تو آپ پہ اس کے اثرات ہوں گے اور آپ کی فکر بھی اچھی ہوگی. اگر آپ کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ آپ کے خوشامد لوگ ہیں، آپ کے حاسدین آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خوشامد جسے کہتے ہیں ہم چمچے عرف میں، وہ آپ کے ساتھ تو وہ آپ کو رانگ وے لے کے جائیں گے، آپ کبھی رائٹ وے نہیں جائیں گے. آپ انتخاب اچھا کریں، آپ یہ کوشش، اور الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے، جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے اور جو ان کے اصولوں کو سمجھتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات اہم کروں گا، بہت سارے نمازی بھائی ہیں ہمارے، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر قرآن کے اصولوں کو نہیں اپناتے. جو قرآن کے اصولوں کو اپناتا ہے وہی سب سے بڑا ہر زمانے کے اندر ولی کامل ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو مثال دی سیرت نبوی سے، یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو کسی پاگل کا بھی دل نہیں توڑتا. ایک قصہ ہماری نظر سے گزرا ہے جو میں ضرور چاہوں گی کہ بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں، کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کمپنی ہے، ایک ادارہ ہے جس میں یہ چیز رپورٹ کی گئی کہ وہاں پہ تمام جو کام کرنے والے ہیں وہ مسلم ہیں ایکسیپٹ ایک ان کے ٹیم ممبر کے، اور اس کے لیے خاص طور پہ انہوں نے الگ گلاس رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے کھانے پینے کے جو لیے استعمال ہونے والے برتن ہیں یا گلاس ہیں اس کا وہ استعمال کرے. اب یہ ایک اس کو میرے خیال میں بہت بڑھا چڑھا کے آپ سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھ رہے ہیں، لیکن دین کی روح سے اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. جس طرح خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو بھی ہماری کسی بات سے تکلیف نہ پہنچے، میرے خیال میں یہی روش ہماری پورے سال ہونی چاہیے. لیکن بہرحال یہاں پہ جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے تکبر اور غرور، اور خاص طور پہ ایک جو آپ نے اور سوشل میڈیا پہ آج کل ایک کیس دیکھا ہوگا کہ ایک ادارے میں ایک نان مسلم ورکر کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کے جو برتن ہیں، جو گلاس ہے پانی پینے کا، اس کو الگ کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ایسی کسی بھی بات سے یو آر آف کورس سبجیکٹڈ ٹو ہراسمنٹ، آپ کی دل آزاری ہوتی ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم اس سے کس طرح گریز کر سکتے ہیں، اس پہ جانیں گے اور بات کریں گے مفتی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کافر کو نجس نہیں کہا، کافر کے عقائد کو نجس کہا ہے. یہ ہمیں سمجھا، اس کی نظریات، اس کی فکر کو کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ مشرک ہے، لیکن اس کے عقائد گمراہ ہیں، اس کے عقائد نجس ہیں. ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کو سمجھنا ہوگا. میں بار بار جو آپ سے کہتا ہوں نا کہ قرآن کے اصول ہیں، قرآن نے اصول. ہم جب میتھ کا کوئی سوال حل کرتے ہیں تو اس فارمولے لگاتے ہیں نا، یہ فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ لگائیں گے تو وہ حل ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے احادیث مبارکہ نے ہمیں اصول دیا ہے. اب یہاں اصول کیا لگائیں گے کہ جی کافر کے عقائد نجس ہیں، وہ خود نجس نہیں ہے، وہ خود ناپاک نہیں ہے، اس کی جو ذہنیت ہے وہ ناپاک ہے. تو جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہم کیا آپ نے دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرز عمل. یہاں ایک مثال دوں گا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور اللہ کے ولی گزرے. آپ وضو کر رہے تھے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل الگ بات کر رہا ہوں، تو دیکھا ایک بچھو جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہے. نظام الدین اولیاء وضو کرتے کرتے آپ نے ایک دم ہاتھ بڑھایا، تو جیسے ہی نکالا اس بچھو نے ڈنگ مارا. جیسے ڈنگ مارا شدت کی وجہ سے آپ سے وہ بچھو پھر گر گیا، وہ ڈوبنے لگا. اس نے پورے اپنے ہاتھ پیر چلائے، پھر آپ نے اس کو نکالا، پھر تیسری مرتبہ، پھر آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے نکال کے اس کو باہر پھینکا. تو جو خادم کھڑا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بچھو کو بچایا، اس نے 4 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا. آپ نے کہا کہ بچھو کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، اگر یہ ڈنگ نہ مارے تو اسے بچھو کون کہے گا، اور نظام کی فطرت میں بچانا ہے، نہ بچائے تو اسے نظام الدین کون کہے گا. تو یہ ہمیں ایک فکر دی ہمارے بڑوں نے بھی. یہ قرآن سنت ہماری رہنما اصول ہے. اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے سارے مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کمیونٹی خاص جو وہاں کے لوگ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. اسلام میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ یہ دائرہ نا ایسے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کام کر جائز ہے. دائرے کے کراس کریں گے
ہم کہیں گے پھر غلط کام ہو رہا ہے. لیکن مفتی صاحب اس طرح کے جو پریکٹس کرتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ غلط پریکٹس ہے. جی بالکل غلط. کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں کھا سکتے ہیں بیٹھ کے, جو پلیٹس ہیں اس کو الگ کرنے کی حلال چیزیں. اگر وہ آپ کا بھائی جو ہے جو ذمی ہے نا, پاکستان میں جو عیسائی رہتا ہے, جو ہندو رہتا ہے, وہ ذمی ہے. ذمی کے حقوق ہیں, اسلام نے متعین کیے ہیں. ذمیوں کے حقوق اسلام نے, نور رحمانی نے متعین نہیں کیے, مسعودی صاحب نے متعین نہیں کیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیے. اصحاب جو خلفائے راشد ہمارے گزرے ہیں راشد, ان سب نے اصول کو متعین کیا ہے. آپ دیکھیں ان کا طرز عمل کیا ہے. آپ نے نہیں سنا کہ صدیق اکبر عمر فاروق کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہو گئی آپس میں, اور وہ فیصلہ علی کی عدالت میں گیا. علی نے فیصلہ, کیونکہ یہودی حق پر تھا, اس کو دے دیا. امیر المؤمنین کون ہے؟ عمر فاروق ہیں. وہ گیا مسلمان لے کے, بھائی امیر المؤمنین آپ ہیں, آپ فیصلہ کیجئے. کہا کس نے فیصلہ کیا پہلے؟ کہا علی نے. کہا کر دیا تو حق اور سچ ہے. مفتی صاحب یہ بہت ہی اہم بات تھی. میرے خیال میں اس طرز عمل کو ایک دفعہ پھر اگر ہم اپنی یادداشت میں, اپنی یادوں میں آپ تر و تازہ کر لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ انسپریشن مل سکتی ہے اور رہنمائی مل سکتی ہے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ بول رہی کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ پوچھنا تھا کہ بھائی جو اسلامی بینک میں پیسہ رکھا تھا اوپر پیسہ آیا اس میں سود تو نہیں؟ I'm sorry, آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں ہے, آپ اپنا سوال دہرائیے گا. پوچھنا تھا اسلامی بینک میں جو پیسہ رکھاتے ہیں. واضح نہیں ہو رہی. I'm sorry, آپ کی آواز بالکل واضح نہیں ہو رہی. جی آپ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اسلامک بینک میں جو پیسہ رکھواتے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں, وہ جائز ہے یا نہیں, یہی سوال ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ اس سوال کا. علامہ صاحب اس پہ تھوڑا سا آپ رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلامی بینک تو باتیں ختم ہو گئی. تو اسلامی بینک میں رکھ رہے ہیں تو پھر تو حلال ہی ہونا چاہیے, نہ ہونے کا کیا گنجائش ہے. مگر اب یہ کہا جائے کہ جی مسلمان ہوتا ہے, جی ہاں مسلمان تو مسلمان ہی ہوتا ہے, صحیح, تو وہی اسلام پہ عمل کرتا ہے. تو اسلامی بینک البتہ اگر کسی بینک کا صرف نام رکھا ہوا ہے اور کام سارا ہو رہا ہے تو معذرت کے ساتھ پھر وہ تو بات, لیکن ایسا نہیں ہے. اسلامی بینک کا نام اسی لیے اسلامی بینک رکھا ہے کہ جو لوگ اس مشکل میں ہیں کہ وہ دوسرے قسم کے بینکوں میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. اول تو اب تو ماشاءاللہ سے تقریباً تمام بینکس جو پاکستان میں بالخصوص ہیں ان میں کاؤنٹرز اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹرز تقریباً سب میں آ گئے ہیں, لہٰذا سارے ہی اب تو مسلمان ہو گئے ہیں بینک. تو بالکل یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سارے ہی بینک مسلمان ہو گئے تو وہ مسئلہ نہیں. آپ اسلامی بینکنگ میں چلے جائیے, اس کے کاؤنٹر پہ چلے جائیں, وہ کسی بھی بینک میں اسلامی بینکنگ میں رکھ رہے ہیں, جی ہاں پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ مضاربہ ہے, مشارکہ ہے اور دیگر جو طریقے ہیں اس کے جو کانسیپٹ ہیں اس پہ اگر آپ اس کے تحت رکھوا رہے ہیں اور لے رہے ہیں, یا کسی کے ساتھ اور بینک سے بھی ہٹ کر کے اگر سود ہے تو صرف بینک مختص نہیں ہے, کسی شخص سے بھی سود پر معاملہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. اس کی ڈیٹیلز آپ خود واضح کر سکتے ہیں, کافی تفصیلاً علامہ صاحب نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا. بینک کے اندر پورا ایک شریعہ بورڈ بنایا ہے. اور وہ اس کو دیکھ کے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب, میرے استاد محترم مفتی عابد حسین صاحب, جن میں پورے کورس, اب تو باقاعدہ کورسز بھی کروا رہے ہیں, اسلام بینکنگ کورسز پورا ایک شریعہ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ساجد اشرف بات کر رہا ہوں, نارتھ کراچی سے. جی ساجد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے مبارکباد دینی ہے آپ لوگوں کو, ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اپنا اسلامک پروگرام ہوتا ہے جو کہ بہت بہتر ہوتا ہے. دوسرے چینلوں پہ جو ہے وہ ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور اسلامک. بہت بہت شکریہ ساجد بھائی. اپنا سوال بتائیے گا ہمیں. جی سوال میرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی یورک ایسڈ کی پرابلم ہے, مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ تو اس کی وجہ سے مجھے قے آتی ہے روزہ رکھ کے کافی, جیسے سحری کے بعد بھی آتی ہے, اس کے بعد بھی مجھے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو مجھے کافی پرابلم ہوتی ہے, تو اس میں قے آتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الٹی بھی ہو جاتی ہے, تو اس میں میرے لیے کیا ہے سلسلہ کے مقصد روزے کی حالت میں آپ کیا کریں؟ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب یہ سوال کرنے کے لیے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ نور رحمانی بھائی ہمارے حکیم بھی ہیں, حکمت سے بھی واقف ہیں, تو میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں اس لیے مسکرا رہا تھا ساجد بھائی کی آواز کہ آپ کو سب سے پہلے تو میں نسخہ دوں گا, جی اس کے بعد پھر آپ کو شرعی مسئلہ بیان کروں گا. دیکھیں ساجد بھائی, آپ جو ہیں جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں جن کو یورک ایسڈ کی پرابلم ہے, وہ بعدی جو چیزیں ہوتی ہیں اشیاء ان کو تو بالکل چھوڑ دیں. آلو, پالک, بڑے کا گوشت, شنی کی دال, اس سے اجتناب برتیں. دوسری چیز یہ کہ حب سورنجان,
مارکیٹ میں ایک ٹیبلٹ مل جائے گی، وہ آپ استعمال کریں اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں۔ اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو معجون سورنجان کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ارکے مکو کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو قبض بھی رہتا ہے تو سحری کے اندر آپ اس کو گول دہی کے ساتھ استعمال کر لیں، وہ جو معدے کی تکلیف ہوگی انشاءاللہ، جو آپ کو بار بار قے آ رہی ہے نا، وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے نہیں آ رہی، وہ آپ کے معدے کے منہ پہ ورم ہوگا۔ یہاں پر اس کے معدے کے منہ پہ ورم ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے جو کا دلیا بھی ہوتا ہے، جو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا، طب نبوی۔ لیکن آقا کریم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ نسخہ جا عطا کر دیے کہ جس کے معدے کے منہ پہ تکلیف ہو، میرا خود یہاں تکلیف رہتی تھی کافی عرصہ، میں خود حکیم تھا، مگر اس کے بعد میں نے ایک دن یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا میں رسول اللہ کا نسخہ استعمال ہوں۔ اب یقین جانے کہ ایک ہفتہ یا 15 دن میں نے استعمال کیا، میری وہ تکلیف ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ استعمال کریں، اور وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، تو شرعی اس کے حوالے سے مسئلہ کہ اگر اس وجہ سے بہت زیادہ ان کو نقاہت ہو جاتی ہے یا منہ بھر کے قے آتی ہے، اس میں تو روزہ فاسد ہوگا۔ مگر یہ بار بار قے ہوتی ہے، کیونکہ میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ اس میں روزہ فاسد ہو۔ یعنی یہ بائل نکلتا ہے ذرا سا، جو ایسیڈیٹی آپ کی، جیسے آپ نے صفرا ہوتا ہے، ایک پانی سا ہوتا ہے، صفرا جو پیلا ٹائپ کا ہوتا ہے، جو معدے کا ابھی کہہ رہے ہیں لعاب سا ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بات واضح کر دیں کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جتنی بڑی قے بھی ہو جائے، آپ کو اگر خود ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں باطل ہوتا ہے، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس اور تکبر میں بس ایک جملہ آج کا جو آپ کا موضوع ہے، ایک ہی قرآن کا لفظ ہے اور اس کو ضرور ہم یاد رکھیں، کبرا فربکا، اس کو الٹا کریں، تکبر بڑائی صرف خدا کے لیے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کاف بے رے فے رے بے کاف، جب اس کو ادھر سے پڑھیں گے تو کبرا فربا کا، ادھر سے پڑھیں گے تب بھی، تو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور رسول اکرم آئی ہوپ کہ ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا، گفتگو ہمیشہ اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اب ہمیں اپنا پروگرام کا اختتام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔